सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला और मैं हूं सैयद मुजम्मिल। एक बार फिर से खबरों की जीनत एक केस बन चुका है जिसका ताल्लुक है तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप से, और ये केस जो है वो साइफ़र केस कहलाता है। ये यहाँ से इसका आगाज़ हुआ था जब आपको याद होगा जलसे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म ने एक डिप्लोमेटिक केबल को लहराया और उसके बाद कहा कि साजिश का आगाज़ इस पेपर से होता है, और उसके बाद मुतअद्दिद यू टर्न्स भी लिए गए। एक स्टेज पर यह कहा गया कि दरअसल इसकी एक कॉपी गुम गई है, एक स्टेज पर यह कहा गया कि इसमें बहुत से ममालिक के नाम हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टोरी अनफोल्ड होती हुई यहाँ पर पहुँची। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का तज़किरा रहा और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि 2 से 3 रोज़ में इस केस का एक बड़ा फ़ैसला आ सकता है, जिसके बाद बहुत से पॉलिटिकल हैवी वेट्स अगले इलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, जिसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होगा। और एक बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट इस केस से मुतल्लिक है वो ये है कि आया अटक जेल में रहना चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चूज़ किया था, या फिर अडियाला जेल में आने की जो दरख्वास्त थी वो उनके कॉन्सेंट के बगैर दी गई थी। क्योंकि एक अबहाम बरकरार है। शेर अफजल मरवत साहब जो कि काउंसल हैं PTI के इस केस के अंदर, वो आज ये फरमा रहे थे कोर्ट में कि हमने ऑफिशियली तो ऐसी कोई डिमांड नहीं की कि अडियाला जेल जो है वो हमारे लिए मौजू नहीं है। और साथ साथ कन्फेशन भी कल सामने आती है जब उनको अपने बेटों से बात करने की दरख्वास्त दी जाती है, और उसमें कहा जाता है कि ये दरख्वास्त नहीं देनी चाहिए थी, अटक जेल शुड हैव बीन प्रेफर्ड। तो इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अहम मामला है जो पाकिस्तान की सियासत का महवर बन चुका है वो है 21 अक्टूबर की तारीख़। और ये तारीख़ इसलिए इम्पॉर्टेंट बन चुकी है कि एक और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की बात की जा रही है, और साथ साथ नैब के एहतसाब का अमल भी तेज़ होता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है मेडिकल रिपोर्ट्स भी आज लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट करवाई गई है लंदन के अस्पताल की, जिसमें एक बार फिर से उनकी सेहत पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और रिजर्वेशंस भी हैं। और जो उनके डॉक्टर्स हैं, जो ब्रिटिश डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि एंजाइना की तकलीफ़ इनको पहले रही है, और अब दोबारा से बहुत से हेल्थ कंसर्न्स उनके जो हैं वो अब भी परसिस्ट करते हैं, और उनको दोबारा से क्लोज़ वॉच में रखना पड़ेगा, इसके बाद ही वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का आपको तारुफ। हमारे साथ हाफिज़ एहसान अहमद साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आमिर ज़िया साहब तजिया निगार हैं, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। एहसान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। पहले तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी को लेकर जो कानूनी मामलात हैं उन पर आपकी क्या राय है? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, आने से पहले ही जो जुडिशल हिंड्रेंसेस हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी, यानी कि प्रोटेक्शन की बेल मिल जाएगी पहले और अरेस्ट नहीं होना पड़ेगा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि नहीं, वो पहले जेल जाएंगे, जेल टाइम के बाद कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकेंगे। तो लॉ इस सारी सूरत हाल में क्या कहता है अकॉर्डिंग टू यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस सारी सिचुएशन के 3 एस्पेक्ट से अगर हम इन तीनों पे बात करेंगे तो फिर इसके अंदर क्लैरिटी आएगी कि आपका जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो उनका फ्यूचर क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस चीज़ पे बात की जा रही है प्रोटेक्टिव बेल के अंदर, तो प्रोटेक्टिव बेल उस वक्त आपको दी जाती है कि जब आप सिर्फ आपका ख़िलाफ़ FIR हो, आपके ख़िलाफ़ कन्विक्शन ना हो, और आप मुल्क से बाहर हों या मुल्क के अंदर हों, और आप उस अदालत को अप्रोच करना चाह रहे हों कि जो मुतल्लिका अदालत है, तो आप एक प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं। और जनरली हमारी, अगर आप बाहर के मुल्क के अंदर हैं तो आप, अगर आपका लाहौर हाई कोर्ट है तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अप्लाई करते हैं या आप कराची से अप्लाई करते हैं, और जनरली जो है वो हमारी हाई कोर्ट्स जो हैं वो उन प्रोटेक्टिव बेल्स को ग्रांट करती रही हैं। और उसका मकसद ये नहीं होता कि हाई कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दे रहा होता है, बल्कि उसका मकसद ये है कि एक शख्स जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश होना चाहता है तो उसको एक मौका दे के मुतल्लिका अदालत के सामने अपनी प्री अरेस्ट बेल जो है उसको अप्लाई करे, और अदालत जो है उसका इन अकॉर्डेंस विद लॉ फैसला करे, और प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस जो है वो मुतल्लिका अदालत तक लेके आए। अब दूसरी सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है वो ये है कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की 2 कन्विक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। एक अल अजीज़िया के अंदर है और एक एवनफील्ड के अंदर है। एक के अंदर उन्हें 7 साल की सज़ा है, दूसरे के अंदर उन्हें 10 साल की सज़ा है। अब दोनों अपील्स जब उनकी दोबारा लगी, एक के अंदर उनकी सस्पेंशन भी हुई, जब वो दोबारा लगी तो उस वक्त वो बाहर जा चुके थे, और जब बाहर जा चुके थे तो 4 हफ्ते के बाद उन्होंने वापस आना था,
اور ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، لیکن اس ایفیڈیوٹ کے بعد جو ہے بعض دفعہ رپورٹس آئیں، پھر رپورٹس نہیں ہیں، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ ایک رپورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جمع کروائی ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو دونوں اپیلز تھیں، اس کے اندر وہ ان کی اپیلز جو تھیں وہ ڈسمس بھی کی گئیں فار نان پروسیکیوشن، اور ایک موقع دیا گیا کہ اگر وہ آئیں گے تو سرنڈر کریں گے تو ہم اس دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو ریسٹور کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ سارا پروسیس ہوا تو ان کی ابسکانڈرز بھی ہے ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ باہر تھے تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور کے اندر فارن آفس کے ذریعے ان ابسکانشن جو تھی اس کی ایگزیکیوشن کے لیے برطانیہ کی گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا گیا تھا۔ اگر اب اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر یہ دیکھا جائے تو نہ ان کی پروٹیکٹیو بیل ہو سکتی ہے، نہ پری اریسٹ بیل ہو سکتی ہے۔ اگر وہ پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ آتے ہیں تو ان کے چونکہ وارنٹس ایشو ہیں، انہیں اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر انہوں نے سرنڈر ہونا بھی ہے تو وہ اس متعلقہ عدالت کے سامنے سرنڈر ہوں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جہاں کے اوپر ان کی اپیلز ہیں، اور وہ سرنڈر ہونے کے بعد یہ ہے کہ انہیں پہلے جیل جانا پڑے گا، اور جیل کے بعد پھر یہ ہے کہ عدالت ان کی اپیلز جو ہے ان کا فیصلہ کرے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی بیل ہے وہ لیگلی پاسبل نہیں ہے۔ عامر صاحب، آپ کا اس پر کیا ویو پوائنٹ ہے؟ ایک تو لیگیلٹی کی ڈیبیٹ ہوتی ہے پاکستان میں، لیکن ڈی فیکٹو کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ نگران گورنمنٹ کی اگر ہم پلس دیکھیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ سرفراز بگٹی صاحب نے ایک بیان دیا، اس کے بعد میں وہ ہٹ گئے اس بیان سے۔ ڈو یو تھنک کہ وہ جائیں گے اریسٹ کی طرف، یا سیف پیسج ملے گا نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیں، قانونی پہلو کو تو بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہمارے دوست نے سمجھا دیا، اور اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ آپ اور بھی وکلاء سے میں نے بھی بات کی، آپ نے بھی کی ہوگی، تو اس میں جو واقعی سٹیٹس ہے وہ یہ کہ ایک شخص جو مفرور بھی ہو، جو سزا یافتہ بھی ہو، تو اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور جیل جانا پڑے گا۔ لیکن ہمارے ملک میں بعض اوقات انہونی ہو جاتی ہے۔ وہ انہونی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے مطلب جیل کا دروازہ کھلا اور انہیں بیرون ملک جو ہے روانہ کر دیا گیا، اور اس طرح کی مہربانی جو ہے وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کنوکٹڈ تھے، مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تھے، تو ایک دم وہ جناب جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر چلے گئے تھے، معاہدہ کر کے گئے تھے، ڈیل کر کے گئے تھے۔ تو اس بات کا بھی عامر صاحب، لیکن شہباز شریف صاحب نے آج اس پرٹیکولر پوائنٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ڈیلز کرنے والے اتنا عرصہ جیلوں میں نہیں رہتے۔ نواز شریف کی لمبی ہسٹری ہے جیل میں رہنے کی، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت مار کھا لی ہے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا، دیکھیں نا، ایک ہمیں سمجھنا چاہیے مزمل صاحب کے شریف خاندان جو ہے وہ کاروباری خاندان ہے، اور جس کو ہم ڈیل کہتے ہیں اس کو اردو میں آپ کہیں گے جی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی نہ کوئی آپ معاہدہ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ کرتے ہیں، تو لین دین میں یہ لوگ ماہر ہیں۔ اور سیاست میں بھی یہ جو ایک پورا ایک وہ ہوتا ہے، اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ جی نواز شریف صاحب، آپ یاد کریں مجھے، کیونکہ میں تو زمانے میں کور کر رہا تھا، میرے ایکٹیو دن تھے رپورٹنگ کے اس دور میں، کہ جس طرح سے ان کو بیرون ملک روانہ کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کے بہت سارے جو قریبی رفقا تھے، بشمول شیخ رشید صاحب، اس زمانے میں بہت قریب ہوتے تھے ان کے، وہ سب ناراض ہو گئے تھے کہ جی ہمیں مشکل میں چھوڑ کر یہ پورا خاندان جو ہے ملک سے باہر چلا گیا۔ اور اس لیے گیا تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ یہ خوشی سے نہیں رہے تھے جیل کے اندر، اس لیے رہے تھے کہ ایک بہت ہی سخت قسم کا کیس تھا، بڑا خطرناک کیس تھا، کہ آرمی چیف کا جو طیارہ تھا اس کو جو ہے لینڈ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا پاکستان کے کسی ایئرپورٹ سے اوپر، ہوائی اڈے کے اوپر، اور وہ ہائی جیکنگ اور وہ ہائی جیکنگ کا کیس تھا، اغوا کا کیس تھا، سنجیدہ کیس تھا۔ اس کی نوعیت جو ہے، جو آج ہم 9 مئی کے واقعات کے اوپر مطلب ہے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، تو وہ واقعہ بھی اس سے کسی بھی طرح کم نہیں تھا، کیونکہ اس کے پہلو میں جو ہے ایک کوشش کی گئی تھی کہ پاک فوج خاکم مدین تقسیم ہو جائے۔ ایک ایسے مطلب ہے کہ شخص کو کہتے ہیں انہوں نے ایک آرمی چیف بنانے کی کوشش کی تھی کہ جس کو حمایت حاصل تھی، اور آؤٹ آف دا پروسیس، جی میں نام سے پرہیز کر رہا ہوں، تو یہ سب کچھ ہوا تھا، اور سب کو پتہ ہے کس طرح سے ڈیل ہوئی تھی، کس طرح سے باہر گئے، تو پھر ڈیل ہی کے نتیجے میں وہ ملک میں واپس بھی آئے تھے، اور وہ بالکل باقاعدہ کہ کس ہوٹل میں کون صاحب معاہدہ لے کے جاتے تھے، اس کی شقوں کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ تو یہ کوئی تو آپ کی گفتگو کا کرکس یہ ہے کہ ڈیل اس بار بھی وہ کر کے آ رہے ہیں، دیٹس واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے؟ نہیں، ظاہر ہے، بالکل اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی نا۔ دیکھیں، ڈیل کر کے باہر گئے۔ اب شہباز شریف صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، وہ کہتے جی میں کوئی غلط بیانی کرنا بڑا برا سمجھتا ہوں اور نہیں کرنی چاہیے، لیکن دیکھیں ہماری یادداشت جو ہے وہ گولڈ فش کی یادداشت نہیں ہے عوام کی اور صحافیوں کی۔ صحیح، ہمیں یاد ہے کہ کس طرح سے ڈیل ہوئی تھی، کیا پورا نوعیت ہوا تھا مشرف صاحب کے زمانے سے لے کر اب تک، اور سے پہلے کے بھی اگر آپ واقعات دیکھ لیں تو ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کس نے کیا کیا مہربانی کی، کس طرح سے آؤٹ آف دا وے جا کر انہوں نے اپنے لیے مطلب جگہ بنائی۔ بڑا کوئی اور اگر ہوتا ہے جس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسائے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ،
تو ان کے لیے تو سیاست کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے چاہیے تھے. وہ تو مطلب ہے کنوکٹ ہو چکے ہیں, پہلے بھی ہو چکے تھے, اس مرتبہ پھر ہو گئے. دیکھیں کہ اب کیا نکلتا ہے فقیر کی جھولی سے, کہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے اوپر قدرت مہربان ہو رہی ہو. یقیناً 21 اکتوبر کو اس کا بھی جو ہے وہ ڈیکوڈ ہو جائے گا کہ سچویشن کیا ہے. حافظ صاحب آپ بتائیے گا, یہ واپسی کے حوالے سے ایک تو میڈیکل رپورٹس جو ان کی سرفیس کر رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ گراؤنڈ بن سکتی ہے ان کی, وہ اپیئر نہ کرنا چاہیں اگر کورٹس میں, تو ان کو استعمال کیا جائے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اسی لیے وہ نہیں آ سکتے بار بار. اور دوسری بات یہ کہ ہائر کورٹس میں بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے, کیونکہ فی الحال تو ہائی کورٹ کی سطح پر ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ایک ان کے ایبسکانڈرز کے وارنٹس جو ہے وہ ایشو کیے, لیکن جہاں سے ان کی انڈرٹیکنگ دی گئی اور ان کے بھائی نے انڈرٹیکنگ لاہور ہائی کورٹ کے اندر دی, اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے کوئی اس کے اوپر فردر سٹیپ نہیں لیا. تو اب چونکہ وہ رپورٹس وہاں پہ جمع کروا رہے ہیں جس ہائی کورٹ کا اس سارے پروسیس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اور صرف اس ہائی کورٹ کا اس وجہ سے تعلق آیا تھا کہ انہیں سزا جو تھی وہ اسلام آباد سے ہوئی تھی, اور اسلام آباد کے اندر کوئی جیل نہیں ہے, اور پھر جتنے بھی اسلام آباد کے پرزنرز ہیں انہیں آپ اڈیالہ کے اندر شفٹ کرتے ہیں, اڈیالہ جیل کے اندر. اور وہاں کے اوپر میاں صاحب نے ایک اپلیکیشن فائل کی تھی کہ چونکہ میرا گھر جو ہے وہ لاہور ہے تو مجھے کوٹ لکھپت جیل کے اندر شفٹ کر دیا جائے. اور جب وہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر شفٹ ہوئے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پھر سروسز ہاسپٹل گئے, اور پھر لاہور ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن جو تھی, جو ایکسٹرا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریلیف تھا یا ایسی چیز تھی کہ جس کے نہ وہ مجرم تھے نہ لاہور ہائی کورٹ کی کسٹڈی تھی, لیکن ایک اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کی گئی, اس اپلیکیشن کے بعد جو ہے وہ ایک انڈرٹیکنگ آئی, اس انڈرٹیکنگ کے بعد گئے, اور وہ جو رپورٹس جو تھیں وہ تو صرف 4 ہفتے کی حد تک تھیں, اور اس کے بعد جو معاملہ جو اصل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے, جہاں کہ ان کو مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ریلیونٹ فورم ہوگا. اصل کنسرنڈ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اور اگر آپ نے سرنڈر بھی کرنا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو اسلام آباد کی جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر ہی کرنا پڑے گا. لاہور ہائی کورٹ کے اندر تو آپ کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے, اور نہ آپ کو وہاں سے پروٹیکٹیو بیل یا پری ارسٹ بیل یا آپ کا سرنڈر والا کوئی ایک اور معاملہ جو بڑا امپورٹنس کا اس وقت حامل ہو چکا ہے, وہ جو گفتگو کی جا رہی ہے سائفر کیس کے حوالے سے کہ 2 سے 3 روز میں اس میں فیصلہ متوقع. اب ایک ابہام ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے لائر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آفیشیلی تو ہم نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں اڈیالہ جیل آپ نہ ٹرانسفر کریں, جبکہ ایک درخواست جو ہے موجود ہے. جیسے عامر فاروق نے آج اسی طرح چیلنج کیا کہ یہ درخواست آپ نے ہی دی ہے کہ اٹک سے اڈیالہ جانا ہے, اور اس کے بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے, جبکہ کانٹرڈکشن یہ ہے کہ 1 روز پہلے جو درخواست کی گئی تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف کی اپنے بیٹوں سے بات کروائی جائے, تو اس درخواست کے اندر اس چیز کو کنفیس کیا گیا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اڈیالہ جیل منتقل. تو یہ کیوں تضاد ہے اتنا بڑا؟ جو ان کی کونسل ہے وہ کیا کام کر رہی ہے, کیا ہوم ورک کر رہی ہے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا اس کے اندر ٹائم دیں گے. اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں بڑے بڑے. ایک ایسپیکٹس اس کا یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ کیس کیا ہے. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اٹک سے اڈیالہ کی شفٹنگ کا معاملہ ہے, اور تیسری وہ چیز ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے, مختلف اوقات کے اندر سائفر سے ریلیٹڈ یا اٹک جیل سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ اپلیکیشنز فائل ہوئی ہیں. شاہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے 36 ممالک ایسے ہیں جہاں آپ کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ دونوں جگہ اپلائی کرتا ہے. یہ آپ کا آرمی انسٹالیشنز پہ بھی اپلائی کرتا ہے, اور جو اس کے لوگ اس کے اندر کام کرتے ہیں ان پہ بھی کرتا ہے اگر وہ وائلیشنز کرتے ہیں. اور دوسرا یہ پاکستان کے ہر پبلک سرونٹ کے اوپر یہ جو کانسٹیٹیوشن آفس ہولڈر اس پہ اپلائی کرتا ہے, چونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی اوتھ لیتا ہے, جس طرح پرائم منسٹر ایک اوتھ لیتا ہے شیڈول 3 کے اندر ہے کہ اگر میرے علم کے اندر کوئی چیز لائی جائے گی اور میں اگر لا مجھے اجازت نہیں دیتا تو میں اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کروں گا. اسی طرح پاکستان کا ہر پبلک سرونٹ جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ایک ڈکلیریشن ہوتا ہے کہ وہ جو لیتا ہے کہ میرے علم کے اندر اگر کوئی چیز لائی جاتی ہے اور اگر قانون مجھے اجازت نہیں دیتا تو میں اس کی ڈی کلاسیفائی یا اس کی انفارمیشن کو ڈسکلوئر نہیں کروں گا. اب اس چیز کے لیے جو آپ کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے 2 سیکشنز جو ہیں وہ پراپر ہیں. ایک سیکشن 5 ہے اور دوسرا سیکشن 9 ہے. سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے کسی پبلک آفس ہولڈرز کے اندر ہیں, آپ کے علم کے اندر کوئی چیز آئی ہے, کوڈ کے اندر آئی ہے, یا آپ کو اسکرپٹ پیش کیا گیا ہے اور قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا اور آپ ان اتھورائز جو ہے اس کی کمیونیکیشن کسی دوسری جگہ کر دیتے ہیں, تو آپ سیکشن 5 کے جو ہے وہ آپ مرتکب ہوتے ہیں.
اور اس کے بعد سیکشن 9 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس انفارمیشن کو ڈسمینیٹ کرتے ہیں تو سیکشن 9 لگے گا، اور ان دونوں کی سزا جو ہے وہ 2 سے 14 سال تک جو ہے وہ قانون کے اندر موجود ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں یہ 2 سے 14 سال کی جو سزا ہے اٹ از آن دا کارڈز، یہ ہائی پروبیبلٹی ہے کہ ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں تو بڑی واضح ہیں. ایک اس چیز کے اندر واضح ہے کہ یہ انفارمیشن جو تھی اس کو پبلک اناتھورائزلی کیا گیا، یہ بھی بڑی واضح اور پبلک ریلی کے اندر کیا گیا. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے جو 2 امپورٹنٹ آدمی تھے، ایک آپ کا وہ تھا جو ڈپلومیٹ تھا جس نے وہ آپ کو کیبل بھیجی، ڈپلومیٹک کیبل بھیجی، وہ بھی آپ کے خلاف ایز اے وٹنس آیا. اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا جو فارمر پرنسپل سیکرٹری ہے اس کی 2 اسٹیٹمنٹ ہے، ایک 161 کی ہے، ایک 164 کی ہے، جس کے اندر وہ 3 چیزیں کہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو مس یوز کریں گے، پبلک کے اندر لے کے آئیں گے اور ایک پلے اپ کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو چیزیں تھیں، وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ابھی بھی ان کے پاس ہے اور مجھے واپس نہیں کی گئی. اور تیسری جو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ آئی ہے کہ ان کا اپنا اس کے اندر اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس کے اندر ابھی کلیئرلی جو ہے ان کا ڈیفینس آ نہیں رہا. اگر تو وہ کسی لا کے مطابق اس کو لیں گے تو وہ اس چیز کا آئے گا، نہیں تو یہ کلیئر کٹ ایسی ایویڈنس ہے جو سیکشن 5 اور 9 میں کرتا ہے. اب دوسری جو چیز یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک لائر کو ایک پاور آف اٹارنی دیا ہوا ہے کہ آپ میرے بہاف کے اوپر اپلیکیشن سائن کریں. وہ اپلیکیشن سائن ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ایک لائر کھڑا ہوتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ جاتی ہیں باقاعدہ بایو میٹرک کے اندر. جب آپ نے ایک بالکل فری قسم کی آپ نے پاور آف اٹارنی دی اور آپ کے لائر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں جو فائل ہوتی ہیں پھر آپ اس کو ماننا چاہیے. اور تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے شاہ جی اس کیس کے اندر ہے کہ جو لیگل اسٹریٹجی ہے اس کے اندر ایسے لوپ ہولز ہیں کہ جس کے اندر کوارڈینیشن بھی نہیں ہے اور آپس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور جس کا الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیں وہ کہہ رہے تھے ڈسپلن نہیں ہے. اس میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. عامر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کیس اگلے الیکشن کے کانٹیکس میں، کیونکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ -1 نہیں -2 ہو جائے گا اس کیس کے اندر. شاہ محمود صاحب بھی ہیں، آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز تبدیل ہو جائے گی پاکستان کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس پہ اس کیس کے فیصلے کے بعد؟ جو دلچسپ بات ہے کہ بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے، اور کیونکہ میں ذرا روایتی صحافی ہوں تو میں اس پہ قیاس آرائی سے گریز کروں گا کہ جی یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا. ہمیں فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مطلب ہے فیصلہ آ ہی چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ کہیں کہ جی سزا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو میرے خیال میں وہ بڑا نامناسب سی بات ہوگی. لیکن یقیناً اس کے اوپر جتنی بات ہو رہی ہے وہ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. جی عامر صاحب. جی تو میں یہ کہتا کہ جو اس پہ ظاہر کہ بحث بہت ہو رہی ہے ہائی کورٹ میں وہ بیل کی حد تک ہے. ٹھیک جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پوری قوم کی نگاہیں، جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری مطلب ہے کہ ملک کے اندر بھی نگاہیں اس کیس کے اوپر ہیں، اور کیونکہ سابق وزیر اعظم جو ہیں ایک بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں، شہرت رکھتے ہیں، تو بیرون ملک بھی بڑا کلوزلی اس کیس کو دیکھا جا رہا ہے. اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا جیسے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کے بہت زیادہ لانگ ٹرم اور فوراً امیڈیٹ ٹرم کے اندر بھی جو ہے. عامر صاحب لیکن یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے، بٹ ڈونٹ یو تھنک دے ہیو گیون دیم سیلوز اپ یہ کہہ کر کے ہم سے کاپی گم گئی، پھر بعد میں اعظم خان صاحب کا 164 کا بیان، تو اس کو تو لاسٹ نیل ان دا کافن کہا جا رہا تھا. آپ اگری کرتے ہیں اس سے کہ پہلے کیس جو ہے وہ کافی بگڑ چکا ہے ان ٹرمز آف تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے؟ آپ بالکل دیکھیں، اگر کہتے ہیں نا کہ کوئی آفیشیل کاپی تھی، اب 2 چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اس کی جسٹ اگر دی گئی اور وہ جسٹ ایسی ہے کہ اس کو آپ پبلک کر سکتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کہاں پہ لا کیا اسٹینڈ کس طرح سے کرتا ہے. یا واقعی وہ ایسا وہ والی چیزیں تھی، وہ چیزیں گم ہو گئی اور وہ چیزیں انہوں نے ڈسکلوز کر دی کہ جو پاکستان کے مفاد کے حق میں نہیں تھی ڈسکلوز کرنا، اور اس کا نقصانات ہوا. تو یہ تو میرے خیال میں لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. بالکل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، اور 2 سے 3 روز کا ٹائم فریم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. حافظ احسان صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد عامر ضیاء صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ جو افغان امیگرنٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ 25 روز میں ان کو پاکستان چھوڑنا ہے، اس کے محرکات کیا ہوں گے. آفٹر دا بریک اب پتہ چلا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ افغان امیگرنٹس کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں، کیونکہ افغانستان سے بھی ایک اس کا رسپانس آ رہا ہے اور اوورال پاکستان نے بھی خاصی جامع پالیسی تشکیل دی ہے.
لیکن نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو جو میڈیکل رپورٹس انڈیا دے رہی ہیں وہ یہی دے رہی ہیں کہ ابھی تک ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ اتنی ریکورڈ نہیں ہے. اس میں انجائنا کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. تو عامر صاحب ایک ابہام تو برقرار تھا کہ آیا وہ 21 تاریخ کو واپس آتے بھی ہیں یا نہیں آتے, اور اب ان میڈیکل رپورٹس کا سرفیس کرنا. شہباز شریف صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہی پوچھنا چھوڑ دیں کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, وہ آ رہے ہیں. آپ کمپلیٹلی اگری کرتے ہیں ان سے کہ اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ نواز شریف صاحب کا ریٹرن ہو رہا ہے, یا پھر یہ میڈیکل رپورٹس اور نیب کی جو کارروائیاں شروع ہونے کی بات کی جا رہی ہے یہ ایک اور سے امپیڈمنٹ بن جائے گی؟ نون لیگ کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک گروپ ہے جو اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا کہ وہ اس حالات میں واپس آئیں جب مہنگائی اتنی ہے اور جو ریلیز پی ایم ایل این کی ہوئی ہیں اس میں کوئی بڑا نمبر سامنے نہیں آیا. یہ بات یہ کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کا اور ان کی اس کا کہتے ہیں نا کہ سیاسی بصیرت کا بہت بڑا امتحان ہے. اگر وہ نہیں, دیکھیں دونوں آپ سینیریو رکھیں. پہلا سینیریو یہ ہے کہ وہ نہیں آتے. اب یہ وہی والا سوال ہے کہ جو ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سامنے تھا 2007 میں کہ اگر وہ نہیں آتی تو کیا ہوتا. تو اگر وہ نہیں آتے اور اس کے بعد یعنی کہ جو ان کی پارٹی پہ گرفت کی سیاست ہو رہی ہے کہ جی پی ایم ایل نون کے اندر جو ہے قیادت جو ہے کس کے پاس ہوگی؟ شہباز شریف صاحب کے پاس ہوگی, نواز شریف صاحب کے پاس ہوگی. بے شک وہ چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ جی میرے قائد وہ ہیں, لیکن وہ ٹسل ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ہمدرد ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں نواز شریف صاحب کے, وہ بھی ایک سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں آتے, اس مرتبہ بھی نہیں آتے, انتخابات سے پہلے بھی نہیں آتے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پاکستانی سیاست سے جو ہے ان کے لیے دوبارہ واپسی جو ہے بہت ہی مشکل یا ہو سکتا ہے کہ بالکل ناممکن ہو جائے. عمر کے وہ اس حصے میں ہیں کہ بار بار جو ہے وہ ٹارزن کم بیک نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. وہ ماشاءاللہ 70-71 برس سے زیادہ ان کی عمر ہے, تو اس میں آسان نہیں ہوگا ان کے لیے. اچھا اب دوسری صورت میں اگر وہ واپس آتے ہیں, واپس آنے میں چیلنجز ہیں, جیسے بھی آپ نے پروگرام کے پہلے سے میں بات کی, لیگل چیلنجز ہیں, انہیں جیل جانا پڑے گا, کسی بڑے وکیل سے آپ بات کر لیں. عامر صاحب لیکن ٹیمپریرلی اگر وہ جیل چلے بھی جائیں تو اس سے تو سمپتھی ووٹ نہیں مل جائے گا. لوگ کہیں گے کہ دیکھیں دوبارہ سے مشکلات برداشت کی ہیں پھر عوام کے لیے واپس آئے ہیں. نہیں, میرے خیال میں نہیں پڑے گا, کیونکہ ہماری سیاست اتنی پولرائز ہے کہ جو نواز شریف کو پسند کرتے ہیں وہ پسند کرتے رہیں گے, اور جو لوگ ان کے خلاف ہیں یا خلاف ہو گئے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر, وہ کہیں گے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ جیل میں بھی راحت ہو ان کو, اور اگر جیل چلے گئے 4 دن کے لیے تو کیا ہوا. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سمپتھی فیکٹر آئے گا. جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے, دیکھیں میڈیکل رپورٹس کی ایک ہم مفروضے لے سکتے ہیں. ایک یہ کہ جی وہ میڈیکل رپورٹس دکھا کر ان کو جیل جانے سے بچایا جائے, ایک یہ بھی طریقہ, اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جی ملک آنے میں مزید تاخیر کی جائے وطن واپسی کے لیے. اب لوگ اگر یہ کہیں گے کہ جی آپ جلسہ کرنے, وہ پاکستان آتے ہیں اور جیل نہیں جاتے آن دا بیسس آف دوز میڈیکل رپورٹس, تو لوگ یہ کہیں گے, یا ان کے ناقدین ہیں یا لیگل فیٹرنٹی میں بھی کہا جائے گا کہ جناب آپ جلسہ کرنے کے لیے تو آپ کی صحت اجازت دیتی ہے, اور جلسہ کرنا آپ کو پتہ ہے بڑا مطلب مشکل کام ہوتا ہے, بڑا دھکم پھیل ہوتا ہے, انرجی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ وہاں پہ تو جا سکتے ہیں, آپ جناب تقریر بھی کر سکتے ہیں, لوگوں سے مل بھی سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن آپ قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آپ کورٹ میں نہیں آ سکتے, آپ اپنے آپ کو کورٹ کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتے, کیونکہ جیسا کہ بتایا گیا کہ ہی از اے کنوکٹڈ پرسن, وہ بیل کے لیے اپلائی نہیں کر رہے. 2 کیسز میں ان کو سزا یافتہ بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسا کیا معجزہ دکھائیں گی ان کی جو لیگل ٹیم ہے کہ وہ جیل نہ جائیں. اب جیل ان کے لیے ایک راحت قضا بن جائے, وہاں پر ایک کنڈیشن لگ جائے, ان کو بہت بڑا کمرہ مل جائے, مسحری مل جائے, وہ ایک بالکل الگ بات ہے. یا ان کی کسی اسپتال کو جو ہے سب جیل قرار دے دیا جائے, جاتی عمرہ کی کسی محل کو جو ہے ان کے لیے کہا جائے کہ جناب نہیں آپ وہاں پہ رکھیں اور یہ اب آپ کی سب جیل ہے. وہ تمام چیزیں اس ملک میں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب, شارٹلی what is your bet then? وہ آ رہے ہیں واپس یا نہیں آ رہے؟ میرے خیال میں تو ان کو آنا چاہیے, اور جو شہباز شریف صاحب نے جتنا مضبوطی سے کہا ہے کہ جی سوال ہی نہ پوچھا کریں, میرے خیال میں لا حاصل کی بحث ہے میڈیا کے لیے کہ ہم اپنا بہت زیادہ وقت کے آئیں گے نہیں آئیں گے. میرا اس پہ ایک جواب ہے ایک لائن کا, جب وہ اس ملک میں تھے تو کیا ہو گیا, اور جب وہ نہیں تھے تو کیا ہو گیا, واپس آئیں گے تو کیا ہو جائے گا, کیا قیامت ٹوٹ جائے گی, کیا لوگوں کی قسمتیں بدل جائیں گی. کیونکہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے, ماشاءاللہ 40 سال انہوں نے پاکستان کی سیاست میں رہے, 40 سال. نہیں, وہ شہباز شریف صاحب سے بھی آج سوال ہوا نا اسی نوعیت کا کہ آپ بھاگے بھاگے لندن جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا بھاگ کر نہیں جاتا, جہاز پر جاتا ہوں. تو وہ بھی جہاز پر ہی آئیں گے پھر بھاگ. ہاں وہ جہاز پہ آئیں گے, جو بھی تو آپ ہی جائیں, کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی, ہے نا. میں ادھر سے گزروں تو کون دیکھے گا, میں نہ گزروں تو کون دیکھے گا. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ سٹوری پر چلتے ہیں جو کہ افغان امیگرنٹس کے حوالے سے ہے. اب مسئلہ جو ریفیوجی کرائسس کا رہا ہے پاکستان میں آفٹر دی اینڈ آف افغان وار 1989 میں,
اس میں یہ تھا کہ سب سے بڑی جو ریفیوجی موومنٹ غالباً سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ اس خطے میں ریکارڈ ہوئی تھی جو افغان امیگرنٹس کی پاکستان نے لی تھی، اور اس کے بعد سے خاصے مسائل بھی رہے. اوپیم کی ٹریڈ کا بہت مسئلہ تھا 90s کے اندر، کلاشنکوف کلچر کا مسئلہ تھا بہت بڑا، اس کے علاوہ سیٹل کہاں پر کرنا ہے ان کو، اس کا مسئلہ تھا، ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے. اب آہستہ آہستہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا اور بالآخر اس پہ کلیریفائی کیا کہ 31 اکتوبر کی جو تاریخ ہے یہ اس کے بعد کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی، اور جو تذکرہ کا قانون تھا، جو ڈاکومنٹ تھا، اس کو بھی ریووک کرنے کی بات ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ کسی اس نوعیت کے ڈاکومنٹ پہ آپ مزید سٹے نہیں کر سکتے اگر آپ اللیگل امیگرنٹ ہیں تو. عامر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اتنی بڑی موومنٹ جس میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 11 لاکھ افراد شامل ہیں، ان آفیشلی تقریباً 17 لاکھ بنتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے ود ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم؟ دیکھیے سب سے اہم میرے خیال میں کہ ٹاپ سٹوری آف دا ڈے اور جس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی بہت زیادہ فوکس کرے گا وہ یہی پاکستان کا موو ہے کہ جی یہ 17 لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں اس میں قانونی بھی ہیں اور غیر قانونی بھی ہیں کہ ان کے ساتھ ہم لوگ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. لیکن ڈیل کرنے سے پہلے میں جملہ یہ عرض کروں گا کہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور یہ انسانی ہمدردی کا بھی مسئلہ ہے. پاکستان نے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ مطلب ہے کتنی دہائیوں کے ساتھ جو ہیں افغانستان کے جو جنگ زدہ افغانستان ہے وہاں کے عوام کا ہم لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، افغان مہاجرین کو سہارا دیا، اور اس کی وجہ سے ایک ہماری گڈ ول ہے. اور صرف افغانستان میں نہیں، دنیا یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ سب سے جو ریفیوجی فرینڈلی دنیا میں کوئی ملک ہے وہ پاکستان ہے. اچھا، جب آپ اتنے ریفیوجی فرینڈلی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں اس بات کے. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ جو ہم نے دیکھا کہ جناب اس میں کلاشنکوف کلچر بھی آیا، اس میں ہیروئن بھی آئی، اس میں دہشت گردی بھی آئی، اور تمام چیزیں جو اس کا ہم ہر روز تذکرہ کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے افغان مہاجرین ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. ہماری یہاں جو میں نے بدقسمتی سے چیزیں بھی نوٹ کی میڈیا پہ، جس کا مجھے بڑا دکھ ہوا، اور ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ کریں کہ جو لوگ قانون شکن ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں ان میں، اور جو جائز طریقے سے پاکستان میں ایک افغان مہاجرین رہ رہا ہے اس میں کوئی ایتھنک وہ نہیں کرنا چاہیے. لسانی بنیادوں پہ میں نے دیکھا بعض لوگ بات کریں کہ جی اغوانی نے یہ کر دیا، اغوانی نے، تو ہمیں اپنے چوائس آف ورڈز میں بہت ہی احتیاط سے کام کرنا چاہیے. دیکھیں افغانستان پاکستان کے لیے آج بھی بہت ہی اہم ملک ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا مطلب ہے کہ جو یہاں پہ صدیوں پرانے رشتہ داریاں ہیں، قبائل ہمارے بٹے ہوئے ہیں، خاندان بٹے ہوئے ہیں ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف، تو اس کو جو ہے اس طرح سے آپ کو مخصوص حالات کے تحت اور مخصوص ایک کنڈیشن ہے، اس کو مخصوص طریقے ہی سے آپ لوگوں نے ٹیکل کرنا ہے. بڑی خوش آئند بات ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم لوگ جو ہیں ویزا کو اور اس کو ایگزیکیوشن کو بالکل یقینی بنائیں گے. اچھی بات ہے، ہر ریاست کا حق ہے، لیکن کیسے بنائیں گے، اس کی آپ میسیجنگ کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ کس طرح سے نیگوشیٹ کریں گے کہ یہ نہ ہو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک لبرل افغان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اشرف غنی کے ساتھ ہوتا تھا یا شہنشاہیت کو سپورٹ کرتا تھا، ایک زمانے میں PDP کو سپورٹ کرتا تھا، وہ ٹریڈیشنلی اینٹی پاکستان اس کے سٹانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا جو پاکستان کے ساتھ گڈ ول تھی ہماری پشتون بیلٹ میں رہی ہے اور زیادہ تر جو ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں ہم اس کو لوز نہ کر دیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھارت اور پورے خطے کے اندر پورے جیو اسٹریٹجک وہ ہے نا کہ بھارت بھی وہاں پہ ایک پرنسپل موومنٹ کر سکتا ہے. ان کی کوشش ہے. عامر صاحب لیکن اس کے اپنے ڈپلومیٹک مشن وہاں بھیج دیا ہے. اس کے علاوہ جو ایک انڈائریکٹ پاکستان کا جو ٹارگٹ تھا اس موو کے پیچھے وہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کو ہم پریشرائز کریں کہ جو ہائیڈ آؤٹس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کے جو کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ کارروائیاں وہ بڑھا سکیں جو نہیں بڑھائیں انہوں نے. خواجہ آصف صاحب نے یہ بطور ڈیفنس منسٹر کہا کہ ہم نے ان کو اپنا بھائی سمجھا لیکن ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا انہوں نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی جو موو ہے وہ ان کو فورس کرے گی اس موو کے لیے؟ خواجہ آصف کا بڑا ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں ایک زمانہ تھا، زیادہ پرانی بات نہیں، جب تک آپریشن ضرب عزم نہیں ہوا تھا پاکستان کے بہت سارے علاقوں پہ ہماری رٹ نہیں ہوا کرتی تھی، ہے نا. اور پاکستان کی ریاست افغانستان سے کہیں مستحکم اور ایڈوانس ریاست ہے اگر موازنہ کیا جائے نا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جی جب پھر نیٹو فورسز آ گئیں اور کابل گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے نا، کیا ان کی رٹ پورے افغانستان کے اوپر تھی؟ میرے خیال میں نہیں تھی. بالکل. اچھا اسی طرح یہ تو بڑی آئسولیٹڈ سی گورنمنٹ ہے افغان طالبان کی نا. تو بجائے اس کے کہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ڈپلومیسی میں کورڈ طریقے سے، خفیہ طریقے سے، ہر چیز میڈیا پہ نہیں کہی جاتی. تو اس کے لیے میسیجنگ جو ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا افغانیوں کا جو مزاج ہے وہ نیٹو نے ان پہ بمباری کر لی تو اور ان کا دباؤ انہوں نے سہ لیا. تو پاکستان کا جو ایک لمیٹڈ کلاؤٹ ہے، ہمیں اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جا کے ہم کیا کر لیں گے.
لیکن عامر صاحب جو دیکھیں افغان ٹرانزٹ تھے ٹریڈ کے تھرو جتنا بینیفٹ بھی ہے نا $7 بلین کا جو سامان ہے وہ پاکستان کا ڈالر باہر جاتا ہے اور پھر وہاں پر ان کو وہ آئٹمز ملتی ہیں. نہیں آپ بالکل میں کہہ رہا ہوں جی بالکل درست ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ہیں نا کہ یہ ہمارے رشتوں کو اس کو ہمیں کرنا چاہیے, لیوریج کرنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور فائدہ افغان عوام کو بھی اور پاکستان کو بھی ہو. ڈو یو سی اے ڈپلومیٹک فیلئر ایز ویل نقصان ہو رہا ہے کیونکہ بلاول صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ اچھی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے یہاں پر. ہمیں دھمکیوں سے کام نہیں لینا چاہیے, ہمیں ہمدرد بن کے, ہم ان کے دوست ملک ہیں, وہ ہمارا دوست ملک ہے, افغانیوں کو ہمیں سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہر افغانی جو ہے وہ یہاں پہ دہشت گردی نہیں کرے. ایک زمانے میں الزام لگتا تھا کابل سے کہ یہاں سے لوگ جا کے وہاں پہ دہشت گردی کریں, آج الٹا الزام لگ رہا ہے. دیکھیں ایک کنسٹرینٹ سمجھیں آپ افغان طالبان کا, ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اگینسٹ نیٹو فورسز لڑے ہیں, یہ بات ہمیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے. تو ان کے رشتے ناتے ہیں. اچھا ان کو خطرہ ہے کہ اگر ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں ٹی ٹی پی پہ تو وہاں پر ایک اور بڑا ہی لیتھل پلیئر ہے, دیٹ از دیش, ٹھیک ہے نا, جو کہ پین اسلامسٹ موومنٹ ہے, تو ہے نا جی, خوراسان جو ہے, تو وہ کہیں ان میں شامل نہ ہو جائے. تو ان کے پاس بھی آپشنز لمیٹڈ ہیں. ہونا یہ چاہیے, میں پھر وہ عرض کروں گا, اور ہمارے میڈیا کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ دونوں جو برادر ملک ہیں, قریبی ملک ہیں, ہم ہر اپنے ہمسائے کے ساتھ جو ہے مجھ پہ تاؤ ہمیں نہیں دے کے بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہوتی کہ وہاں پر, اور اس کا مقصد میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ ہم اپوز کریں کہ ہمارا بارڈر پہ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے, ویزا نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایک سورس نے بتایا ابھی 2-3 دن پہلے کہ کچھ دن پہلے تک ہم اشرف غنی کے زمانے میں زیادہ ویزا ایشو کیا کرتے تھے, جب سے افغان طالبان آئے تو پاکستان نے ویزا ایشو کرنے وہ غالباً 200 پر ڈے کر رہے تھے, کتنے کر رہے تھے, یہ بھی کچھ دن پہلے کا مجھے کسی ایک ڈپلومیٹک سورس نے بتایا. ٹھیک ہے عامر صاحب, اس کے علاوہ ہمیں بھی ذرا سا جی پاکستان کی جو اکانومی سفر کرتی ہے بلیک مارکیٹ سے, اسمگلنگ سے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی بہت بڑی نیگوسیشن ہونی چاہیے؟ کیونکہ شبر زیدی صاحب نے ابھی کل کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر یہ $6 بلین جو ہم پے کر رہے ہیں ان کے بہاف پہ, اس کو ریورس کر دیں تو ڈالر ہمارا 250 پہ آ جائے گا اور سسٹین کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا یہ ریفارم ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں تو؟ نہیں بالکل, دیکھیں یہ ہر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اسمگلنگ کو روکے. پھر اسمگلنگ میں جیسے خود آپ کے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں, تو یہ چیز بالکل رکنی چاہیے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو مس یوز ہے وہ رکنا چاہیے. وہ کیسے رکے گا؟ تو ظاہر ہے کہ جب اگر وہ لوگ امپورٹ کر رہے ہیں تو ڈالر وہ لوگ کہاں سے ریز کر رہے ہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں, اس پہ پاکستان کیا میکینزم کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس طرح کا ایک مطلب میتھڈ ڈیوائز کرے گا. آپ کو ٹھیک ہے انٹرنیشنل پلیئر سے بھی بات کرنی پڑے گی کہ جو لوگ مطلب اس پورے ریجن کے امن میں انٹرسٹڈ ہیں, چاہے وہ چین ہو, چاہے وہ مطلب روس ہو, چاہے وہ امریکہ ہو اور دیگر خطے کے ممالک بشمول ایران, تو آپ کو ایک براڈ بیس کام کرنا پڑے گا. اور دیکھیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے لیے جہاں پہ ایک بڑا نقصان ہوتا ہے اسمگلنگ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ لیگلائز ہو اور صحیح طریقے سے ہو رہی ہو اور ہم راہداری پاکستان کی استعمال ہو رہی ہو تو پاکستان کو اس کے بینیفٹس بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. پاکستان تو ہر چیز کے ڈاؤن سائڈ بھی ہم کیسے, کیونکہ ہم نے ایک عرصے تک اس کو ہم نے بالکل ایک لالس طریقے سے اجازت دی. اسمگلنگ ایران سے دیکھیں ہماری یہاں کتنی ہوتی ہے, کتنا تیل آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں تو کوئی ہمارا اس طرح کا وہ بھی نہیں. تو اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں, پریکٹیکل پالیسیز ایسی بنائے کہ مس یوز نہ ہو, ڈالر کی اسمگلنگ نہ ہو رہی ہو. گیہوں اگر یہاں سے جا رہا ہے تو جناب ایل سی کھل رہی ہو, اس کے اگینسٹ پیسے پاکستان کو مل رہے ہوں. ہماری یہاں ہر چیز جو ہے وہ گرے اکانومی, بلیک اکانومی کے اندر زیادہ ہو رہی ہے. اور اس میں جو فیصلہ ساز ہیں ہمارے بڑے بڑے مطلب ہے جو بزنس کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی ملوث ہیں, ٹھیک ہے. وہ ساری اس بہتی گنگا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم اور آپ تو نہیں اٹھاتے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ وہاں کے جو بارڈر ریجن کے لوگ ہیں, یہ بھی سمجھنا چاہیے ہمارے علاقوں کے, کم از کم جو ایران کے بارڈر پہ رہتے ہیں, افغانستان کے, ان کے پاس کوئی اور روزگار نہیں ہے. آپ کو پھر آلٹرنیٹ بھی دینا پڑے گا نا. بالکل. تو آپ ایک ہولسٹک قسم کی پالیسی بنائیں گے خدا کے لیے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم ڈنڈا ایک کچھ عرصے تک چلتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے پیٹ کی پکار بہت بڑی پکار ہوتی ہے. جب آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تو آپ کچھ بھی کر گزرتے ہیں. بالکل عامر صاحب, لیکن دیکھیں نا یہ ڈسپائٹ آف آل دی آپٹیمزم یہ بالکل ہونا چاہیے اور جو بھی آپ نے بات کی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ناردرن بیلٹ میں ہمارا یا پھر ناردرن بارڈر کے اوپر جو انسٹیبلٹی اور جو ٹیررزم کے واقعات ہیں, فگرز اور فیکٹس یہ بتاتے ہیں کہ 300% انکریز ہوا ہے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان میں دہشت گردی کا. اور ابھی آپ نے 12 ربیع الاول کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ واقعہ دیکھا جو کہ خاصا کنڈیمیبل تھا, افسوسناک تھا. تو ورسٹ کیس سینیریو میں یہاں تک لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح تو فل سکیل وار کی سچویشن بن جائے گی اگر ہم پرسویڈ ہی نہ کر پائے افغان طالبان کو کہ وہ ان ایلیمنٹس کو وہاں سے ایلیمنیٹ کریں. آپ نے بھی کہا ان کی ریٹ کمزور ہے,
Isn't this a great danger for Pakistan کہ ان کی ریٹ کمزور ہے, وہ نہیں کرب کر سکتے ٹیررزم کو وہاں سے؟ دیکھیں دو چیزیں نا کہ ایک تو آپ کو اپنے بارڈر سیکیور کرنے, آپ کو افغان طالبان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ کو کہیں پہ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ تمام جو دہشت گردی یا پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو ایک کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو یہ بالکل بلیک ہینڈ بات نہیں ہو سکتی, کسی کو آپ کو مین اسٹریم میں لانا ہوگا, کسی کو جگہ دینی ہوگی, ایک کمپلیکس چیز ہے. یہ جو آپشن ہے نا کہ ہاٹ پرسوٹ کا, یہ آسان نہیں ہوتا. جب آپ انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہیں آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بھارت جو ہے وہ کل کو وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے بہانہ بنا کر ہمارے کسی خطے پہ چڑھ دوڑے. تو آپ جو ہے پاکستان جس نیبرہڈ میں رہتا ہے, ہمیں سوچ سمجھ کے جو ہے اپنے پالیسی کو وضع کرنا چاہیے اور ہماری میڈیا کو اس پہ بات کرنی چاہیے. ہم لوگ مطلب ہے ہم کیا پریزیڈنٹ. پھر دوسری بات یہ کہ یہ وہی چونکہ ان کا جو سب سے بڑا کہتے ہیں نا گارجین ہے افغانستان کا, وہ وہاں کا جغرافیہ ہے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قبرستان بنا ہے بڑی بڑی امپائرز کا. برطانوی امپائر 19ویں صدی کے اندر ہم نے دیکھا, 20ویں صدی میں سوویت یونین کو دیکھا, 21ویں صدی میں امریکہ کو دیکھا. تو کیا پاکستان اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ مطلب ہے کیا اس کے لیے اور بہتر طریقے نہیں ہیں, کیا کم خرچ بالا نشی طریقے نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اس دہشت گردی کے منس کو ختم کریں؟ ہم نے کیا تھا نا ماضی میں جب آپریشن ضرب عزب ہوا تھا. پھر ٹھیک ہے پاکستان نے بھی فوکس یوز کیا, ہماری یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. ان چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی افغان طالبان بھی ہے پاکستان کے, آپ نے پوری دنیا کی مخالفت ہم نے مول لی لوگوں کی وجہ سے. یاد کریں وہ دور تھا نا. ٹھیک ہے عامر صاحب, ایک اور اسی سے بالکل اسی سے جڑا ہوا ایک اور جو پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس کا ایک فیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اب الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں اور کنسرنز کافی زیادہ ہیں. اگر ہم کے پی کے یا بلوچستان کے پولیٹیشین سے بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہوگا کیمپین کرنا کیونکہ ٹیررزم کا بہت زیادہ تھریٹ بھی ہے. اس کے علاوہ JUI کے مختلف جو کنونشنز تھے ان پہ حملے بھی ہونا شروع ہو گئے, جو کہ وچ واز دا فرسٹ ان دا ہسٹری کہ ان پہ بھی ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں, اس سچویشن میں الیکشن کی کیمپین کرنا آسان ہوگا وہاں پہ KP کے اندر, بلوچستان کے اندر؟ دیکھیں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. یقیناً دہشت گردی کے واقعات میں سپائک آیا ہے, بڑے ہیں, لیکن جو پاکستان جس دہشت گردی کے عذاب سے ماضی میں گزر چکا ہے یہ اس سے ابھی بھی بہت کم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی میں بڑے بڑے نامور علماء جو ہیں وہ شہید کیے گئے, ان کا تعلق JUI سے بھی تھا. تو پہلی مرتبہ نہیں ہوا, ماضی میں بھی ہوا. مولانا حسن جان ہے اور کئی آپ کو نام یاد آ جائیں گے کہ جن پہ حملہ ہوا, خود مولانا صاحب پہ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور اللہ نے ان کی زندگی. لیکن سراج الحق صاحب پہ بھی ریسنٹلی حملہ ہوا نا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو چکے. میں علماء کی میں نے بات کی جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں نا, تو اس میں یہ نہیں ہوتا. اس میں بات ہی کہ پاکستان میں جب بے نظیر صاحبہ کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس وقت بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی, ANP پاکستان پیپلز پارٹی نشانے پہ تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس ملک میں الیکشن ہوئے اور ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز پہ, فوج پر یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ ان الیکشنز کو حتی المقدور طریقے سے جو ہے محفوظ بھی بنائیں گے اور اپنی ریٹ بھی بحال کریں گے. چیلنجز ہیں, دیکھیں وہ تو دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ہوتا ہے دہشت گردی کے واقعات آپ روک نہیں سکتے, ہو جاتے ہیں کبھی کبھار, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تمام علاقوں پہ ریٹ ہے, کہیں کہیں ظاہر ہے کہ TTP دوبارہ سے ریسرچ کرتی ہے, وہاں پر فوراً کاؤنٹر میجرز لیے جاتے ہیں اور پاکستان جو ہے اپنی ریٹ کو بحال کرتا ہے. چترال میں ہم نے دیکھا, باقی جگہوں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پولیٹیکل اینگل ہیں زیادہ. یہ جو لوگ الیکشن نہیں چاہتے اس وقت ملک میں وقت پہ ہونا, وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلے ہو جائے, مطلب وہ اس کو ایز این ایکسکیوز یوز کریں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایز این ایکسکیوز یوز کر رہے ہیں وہ اس کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جب اس سے ماضی میں سے زیادہ بڑی دہشت گردی کا ہم نے سامنا کیا, اور ہم نے 2002 میں انتخابات کرائے, ہم نے 2008 میں انتخابات کرائے, ہم نے 13 میں کرائے, ہم نے 18 میں کرائے, تو 23 تو آج بہت بہتر حالات ہیں پاکستان. ٹھیک ہے لاسٹ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں اپنے. اور اب منی بجٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ 4 مہینے سے زیادہ کا جو بجٹ ہے وہ پیش نہیں کر سکتی نگران حکومت, تو اسی لیے نومبر سے لے کے فیبرری تک کا ایک منی بجٹ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے, کیونکہ 31 اکتوبر کو جو ترقیاتی پروگرام ہے اس کا عبوری بجٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو اس کو ریفریش کرنا پڑے گا. تو سوال عامر صاحب اب یہی ہے کہ ایک رائزنگ انفلیشن کا ہم نے دور دیکھا ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر. چلا تو پہلے سے آ رہا تھا لیکن انٹینسیفائی جو ہے وہ 1.5-2 سال میں ہوتا ہے. اب آ کر اگر یہ منی بجٹ پیش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, جو کہ بہت فیوریبل چیز نہیں ہوتی گلوبل اکانومیز کے لیے, اس سے کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ریلیف مل سکتا ہے عام آدمی کو؟ میرے خیال میں یہ جو ریلیف کا لفظ ہے یہ ہمیں کھرچ کے نکال دینا چاہیے جب پاکستانی معیشت کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کے پاس
وہ فسکل اسپیس نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جا سکے. ٹھیک ہے نا, اس وقت جو حالات ہیں, ہاں ہم لوگ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے جو حالات ہیں اس کو سازگار بنانے کے لیے میجرز لیے جائیں. کہ ملک میں سب سے پہلی شرط ہے جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائی جائے. لوگ جو ہیں بہت زیادہ کنسرن ہیں اس بات سے کہ جی کل کیا ہوگا, کل کیا ہو جائے گا, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, تو اس ابہام کو دور ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا خود بخود جو ہے لوگوں میں ایک حوصلہ ہوتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب میسیجنگ آپ کی رائٹ ہوتی ہے, جیسے کہ آپ نے ڈالر کے معاملے پہ دیکھا فورن کرنسی کے کہ ہماری ایک دم باؤنس بیک کیا نا روپی نے, کیونکہ اسپیکولیشن بہت زیادہ ہو رہی تھی اور بہت زیادہ مطلب ہے کہ لوگ جو تھے اسپیکولیٹو بائنگ اور سیلنگ کر رہے تھے. تو جب آپ ذرا سا حوصلہ دے دیتے تو خود معیشت ٹھیک کام کرنے لگتی. پاکستان چھوٹا ملک نہیں, 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, معیشت کا سائز بہت بڑا ہے, ڈائنامک لوگ ہیں, ہماری اپنی مارکیٹ بہت بڑی ہے, تو ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ہمارا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہے جو فورن پیمنٹس ہیں, جو ڈیٹ پیمنٹس ہیں, جو ہمارے گلے کا توق بن گئی ہیں, بوجھ بن گئی ہیں, اس کو کیسے ہم لوگ جو ہے ٹیکل کریں. اس کے لیے فی الحال تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ جو ملٹی لیٹرل لینڈرز ہیں ان کے سہارے چلیں گے, ان کی انگلی پکڑ کے چلیں گے اور ریفارم کریں گے. ہاں منی بجٹ میں اگر یہ کام کرتے ہیں کہ حکومت اپنے اخراجات کو کم کرتی ہے, اس سے فرق نہیں پڑے گا کوئی بجٹ کے سائز پہ, لیکن علامتی طور پر آپ عوام کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہوں گے. خدا کے لیے آپ اتنی بڑی بڑی پراڈوں میں اور پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں کروڑوں روپے کی گھومتے, کیا ضرورت ہے عامر صاحب؟ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی, اور ہمارا منسٹر ہے چھوٹی گاڑی میں بیٹھ سکتا. بالکل یہ لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو عبوری بجٹ یہ آئے گا کسی بھی ترقیاتی اسکیم کے لیے کوئی فنڈ جاری نہیں کیا جائے گا اس پوائنٹ کے بعد, تو ایٹ لیسٹ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوشائند ہے فار دا ٹائم بینگ. ایک تو دیکھیں اگر روک بھی دیا جاتا ہے کہ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو پی ڈی ایم کی حکومت نے بڑی ظلم کیا تھا. وہ ظلم یہ کیا تھا کہ جب معیشت کی حالت دیگر گوں تھی, انہوں نے ڈیولپمنٹ کے نام پر ہر جو ان کے ممبرز تھے, لا میکرز تھے, ان کو انہوں نے 1 ارب کا فنڈ دیا, جو کہ مطلب ہے کہ پاکستانی معیشت پہ بوجھ تھا, کیونکہ کوہیرنٹ قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اس طرح سے. یہ آپ اپنی پوزیشن کو ہیج کر رہے ہوتے ہیں, وہ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی عامر صاحب یہ لوکل باڈیز کا کام ہے نا, ایم این اے اس کو ترقیاتی فنڈ ملتا کہاں ہے دنیا میں ہمارے علاوہ؟ جی بالکل, آپ ایبسلوٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک قسم کی رشوت دی گئی جو نہیں دینی چاہیے تھی. بہت بڑا ظلم کیا پی ڈی ایم نے, انہوں نے شہباز شریف صاحب کی حکومت نے. تو اگر یہ حکومت جو ہے اپنے خرچوں میں کمی کرتی ہے, گاڑیاں چھوٹی کر دیں بھائی ان لوگوں کی, ان سے کہیں پیٹرول بچائیں, ذرا سادگی کے ساتھ رہیں, اللے تللے ہماری بیوروکریسی اور منسٹرز کے اس کو ذرا کم کریں. دکھ کی بات ہے کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لوگ جاتے ہیں, ہم ان کے بارے میں رپورٹس اخبارات میں آ رہی ہیں کہ بلا وجہ کے دورے بعض جگہ پہ ہو رہے ہیں, بلا وجہ گھوما جا رہا ہے, بلا وجہ کے ڈنرز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تمام آج کی دور میں وہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں, 70 کی دہائی تو ہے ہی نہیں. تو ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے کہ آپ مطلب اگر آپ سنیں کہ جی کیئر ٹیکر فلاں منسٹر نے یہ کام کر دیا, تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں, اور یہ پاکستان کے آج کے حالات میں لوگوں میں جو غصہ ہے اس میں اضافہ کریں گے. عامر صاحب لیکن ایم ڈی آئی ایم ایف کہتی ہیں کہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کو ختم کریں اور ایلیٹ کو ٹیکس کریں اور لوور کلاسز کو ایگزمپٹ کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں یہ بات, یا پھر ویسے ہی اپلیکیبل نہیں ہے ادھر؟ وہ کیسے آپ ایلیٹ کیپچر کو ختم کریں گے جبکہ ایلیٹ کا قبضہ جو ہے آپ کی پارلیمنٹ پر ہے. ایگریکلچر پہ ٹیکس آپ کے کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے نہیں لگتا کہ وہاں پہ سارے جاگیردار بیٹھے ہیں, سردار بیٹھے, وہ نہیں لگنے دیتے. اور ہماری المیہ یہ ہوا ہے کہ جو ہمارا جاگیردار تھا وہ کیپٹلسٹ بھی بن گیا, اس نے آ کے بزنس بھی شروع کر دیا, انڈسٹری بھی لگا لی, اور جو انڈسٹریلسٹ تھا اس نے اپنا مزاج کچھ ایسا بنایا کہ وہ جاگیردارانہ ہو گیا. تو ہمیں تو ایک بہت بڑے ریسیٹ کی ضرورت ہے پاکستان کو, کہ جہاں پہ مڈل کلاس ویلیوز, مڈل کلاس جو محنت کشوں کی ویلیوز ہیں, پروفیشنل ویلیوز ہیں, وہ جو ہیں ڈومیننٹ کلاس کے اندر آئیں. وہ تو اس منزل سے تو ابھی ہم بہت دور ہیں. سب سے دکھ کی بات مزمل, آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح کہ یہ واحد ملک ہے کہ فیوچر آف پاکستان پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ مستقبل کا پاکستان کیسا ہوگا. دنیا جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے, وہ کس طرح کے ریفارم کر رہی ہے, اے آئی میں کیا کر رہی ہے, کیا پڑھائی لکھائی کر رہی ہے, اور ہم لوگ جو 19ویں صدی کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. مطلب فیوچرسٹک ہونا پڑے گا, ریفارم کرنی پڑے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ایلیٹ جس سے عوام کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. بہت شکریہ, عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. اب پتہ چلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.